یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 95. 23rd of April 1991. Wise in Calgary Airways Jamaat Khana in Nomirat 512 Association. Yani madam. آپ کو میرا سلام. جماعت کا دیدار کرنا بھی پیر کے دیدار کرنے کے برابر ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. آوا گورنر سامین سریبیے تے تو ہمارا شہانہ دیداریاں تم سو پریتا میٹھا شام سو تم سونے رولا گو مورا ناتھ جی تم سو مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. لگ بھگ 4 برس کے بعد میں آپ کی سیوا میں آیا ہوں. مجبور تھا, نہیں آ سکا. آپ کا اس جماعت خانے کے اندر جو میں نے دیکھا ہے اس کے لیے آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. میں نے کیا دیکھا ہے؟ مجھے آپ کی وائبریشنز ملتی ہیں. آپ میں بعض آدمی بہت اچھے مومن ہیں. بعض جماعتوں میں ایسی وائبریشنز ہوتی ہیں کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں کون کون ہے اور کیا کیا ہے. ہم انسان جو ہے نا ایک کمپلیٹ اینٹیٹی ہے. ہر آدمی ایک دن کا بچہ ہے کہ 100 برس کا بوڑھا ہے. آتما کے حساب سے, سول کے حساب سے ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن کا بچہ 100 برس کے بوڑھے سے زیادہ اونچا ہے. بدن کو ہماری آتما کے ساتھ یا ہمارے دماغ کو, ہمارے وچار کو ہمارے جیب کے ساتھ جو سبند ہے وہ ہے. لیکن یہ سبند عبادت کرتے کرتے امپروو ہوتا ہے. جہاں ٹوٹنا ہوتا ہے وہاں ٹوٹ جاتا ہے. جہاں آگے بڑھنا ہوتا ہے وہاں آگے بڑھتا ہے. ہم اسماعیلی دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارے جیسی ساری دنیا میں اور کوئی قوم نہیں, آج نہیں, 1000 سال بھی پہلے اور 5-10 ہزار سال بھی پہلے. مومنوں, ہمارا یہ جو طریقہ ہے, آج ہم نے اس کو اسماعیلی طریقہ کے نام سے شری مکھ مبارک مولا کے مکھ سے سنا. 86 میں پہلی دفعہ مولا نے یہ اسماعیلی مذہب کو اسماعیلی طریقے کا نام دیا. اسٹیٹس کے اندر طریقہ کہتے ہیں رستہ. جیسا کہ کھانا پکانا ہے, ایک آدمی سیم قسم کے انگریڈینٹس کو
जुदा तरीके से पकाता है, कोई दूसरा जुदा तरीके से पकाता है। हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। मुस्लिम उसको कहते हैं कि जिसने अपना आप खुदा को सौंप दिया, सबमिट कर दिया, उसको मुस्लिम कहते हैं। मैं जमात को आज 2-3 साल से पर्टिकुलरली जगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जगाना मेरा मेंटली जगाना है और स्पिरिचुअली जगाना है कि हम फील करें कि जो आज से 100-150 बरस तक चला आता था, जमाने के हिसाब से हमको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आज तक हमारे अंदर ऐसा ख्याल था और वो जरूरी था उस जमाने के अंदर कि हम लोग अपने आप को मुसलमानों से जुदा समझते रहे। आज मैं कहता हूं कि हम मुसलमानों से जुदा हैं, मगर हमारा जो समझना था वो और चीज है। और मैं जो कह रहा हूं कि हम आम दूसरे मुसलमान भाइयों से हम जुदा हैं, वो सच बात है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड था वो बराबर नहीं था। 100 बरस पहले बराबर था, 50 बरस पहले बराबर था। जमाने के हिसाब से हमारे इस्माइली तरीके के अंदर, इस्माइली मजहब के अंदर इमाम की गौरवनी से और उसकी गाइडेंस से बहुत सी चीजें बदलती रहीं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। इस इस्लाम दीन के ऊपर चलने के लिए दुनिया के अंदर 100 करोड़ आज आदमी ऐसे हैं जिसको हम 1 बिलियन कहते हैं इंग्लिश में, कि जो दीन इस्लाम के ऊपर हैं, मगर इनमें 80 करोड़ आदमी यानी 0.8 बिलियन ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम के ऊपर चलते हैं अपने तरीके से, जिसको हम कहते हैं हमारे सुन्नी भाई अहले सुन्नत वल जमात। और बाकी जो 20 करोड़ हैं 20%, उस 20 करोड़ के अंदर 80 करोड़ के लगभग हम हैं, और बाकी जो 17.5 करोड़ हैं इनके अंदर से आसरे 4 से 5 करोड़ वो लोग हैं कि जिनको सूफी कहते हैं। वो मस्जिदों में नहीं जाते, वो अपने घरों में या जंगलों के अंदर झोपड़ी बना के साधुओं की तरह रहते हैं। बाकी के लगभग 12-13 करोड़ आदमी वो शिया हैं। बाद लोग कहते हैं कि 40 करोड़ शिया हैं, होगा, मैं अंदाजे की बात करता हूं। तो अगर 40 करोड़ शिया हैं, जो कि मुझे इसमें शक है, फिर भी मैं जो कहना चाहता हूं उसको ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम के अंदर 73 तरीके हैं दीन के ऊपर चलने के लिए। 73 तरीके से हम दीन के ऊपर अमल कर सकते हैं। इन 73 में एक हम हैं। तो हमारा जो तरीका है, हमने इसका नाम रखा है इस्माइली तरीका। यह हज़रत इमाम ने नाम दिया है। दीन इस्लाम हमारा मजहब है, और हम इस्माइलियों का दुनिया के दूसरे 97.5 करोड़ से हमारा हक कुरान के ऊपर ज्यादा है, इसलिए कि कुरान अली नबी के घर पे उतरा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के घर में कुरान नहीं उतरा, हमारे मौला के घर में उतरा। इसलिए हमको कुरान के साथ जो मोहब्बत है और होनी चाहिए वो दूसरे मुसलमान भाइयों से ज्यादा है, क्योंकि कुरान अली नबी के घर पे उतरा। हम कुरान की बड़ी इज्जत करते हैं और हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ने के लिए अरबी जबान हमें नहीं आती, और मैं आपको सच कहूं कि 1400 साल हुए कुरान नाजिल हुआ, अरबों के जबान में आया, अरबों की मातृभाषा में आया, और अरबों के अंदर गए 1400 साल में हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुज्तहिद, बड़े बड़े एरुडाइट जिसको कहते हैं अल्लामा, जिनकी मादरी जबान अरबी रही, वो भी कुरान को समझ न सके। मैं इस बात को वापस इसलिए रिपीट करूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि 1400 बरस के अंदर
عربوں کے اندر ہزاروں ایسے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے کہ جن کی مادری زبان بھی عربی تھی اور انہوں نے عربی زبان کی ٹاپ موسٹ ڈگریاں اور علم حاصل کیا، مگر قرآن شریف کو کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ 100% سمجھ سکے۔ تو کیا خدا تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کو سچے طریقے سے سمجھ نہ سکے؟ قرآن میں خود خدا کہتا ہے میں قرآن کی حفاظت کروں گا، کیونکہ اس کے پہلے جو خدا کی کتابیں آئی تھیں وہ کتابوں کے اندر بہت سے ہیر پھیر کر دیے۔ یہ قرآن بھی بچا نہیں، لیکن یہ اشارہ کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا وہ اشارہ اور ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خاص آدمی ہیں کہ جن کے اوپر خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی ہوئی ہے، اور اس کو عربی زبان قرآن کے اندر کہا راسخون فی العلم۔ یہ بڑے بڑے علامہ، یہ وہ ہزاروں آدمی کہ جو 1400 سال میں ہو چکے، جنہوں نے بڑے بڑے دریا پی لیے علم کے، مگر کسی نے ایسا نہیں کہا کہ قرآن کے اندر جو راسخون کا نام ہے اس میں ایک ہوں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو راسخون پلورل ہے، راسخ کی، راسخ سنگولر ہے۔ راسخ اس کو کہتے ہیں کہ جو بھول نہ کرے، راسخ اس کو کہتے ہیں جو بدلے نہیں۔ وہ آدمی کہ جو آج ایک چیز سمجھتا ہے 10 برس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے جو سمجھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ایسا ہے، وہ آدمی راسخ نہیں ہو سکتا۔ راسخ اس کو کہتے ہیں کہ جو شروع سے لے کے آخر تک آج بھی اور 1000 برس کے بعد بھی اس کے خیالات بالکل تبدیل نہ ہوں، اور یہ ایک ہی ویکتی ہے اور وہ ہے حضرت امام کی۔ ہم اسماعیلی لوگوں کے اندر جو امام کی موجودگی ہے وہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے، بلا شک اللہ کا نور ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے ایک نہیں بہت سی جگہوں کے اندر قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں نے 2 چیزیں نیچے اتاری ہیں، ایک کتاب اتاری ہے، دوسرا اپنا نور اتارا ہے۔ میں اس کے اوپر بحث اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم اسماعیلی تو مانتے ہی ہیں، لیکن میں نے بات اس لیے نکالی کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو ہمارے مسلمان بھائی ملتے رہتے ہیں اور ملنا چاہیے۔ میری عرض ہے آپ لوگوں کو، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روز بروز مسلمانوں سے دوستی کرو، ان کے ساتھ ملو اور ان کی دلوں کے اندر اپنے مذہب کو ٹھیک کرو ان کے دلوں میں، کیونکہ وہ ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں۔ اس کے لیے ہر کوئی آدمی کا کام یہ نہیں ہے۔ آپ میں سے کچھ ایسے والنٹیئرز کھڑے ہونے چاہیے کہ جو اپنے گھر میں روز آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسٹڈی کرے، اپنے علم کو بڑھائے۔ آپ میں سے ایسے کچھ والنٹیئر پیدا ہونے چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر سے ایک ایسی جماعت پیدا ہونی چاہیے کہ جو رائٹ اینڈ رانگ کی ڈفرنس کر کے لوگوں کو بتا دے کہ یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہ جو معروف کا مطلب خدا نے علم حاصل دیا ہے سچائی کے اوپر چلنے کے لیے لوگوں کو رستہ بتانے اور بدیوں برائیوں سے ان کو روکیں، ایسے تمہارے اندر آدمی پیدا ہونے چاہیے۔ میں آپ سے اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ خدا کا فرمان ہے کہ آپ میں سے چند ایسے آدمی، لازم نہیں کہ وہ مشنری بن جائیں کیونکہ مشنری بننا ایزی نہیں ہے، مگر آپ گھروں میں اسٹڈی کر کے تو آپ جب مسلمان بھائیوں سے ملے آپ ان سے کہہ سکتے ہو کہ یہ امام ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ہم کو عقلی دلیلیں جس کو ہم لاجک کہتے ہیں وہ بھی ساتھ آنا چاہیے۔ ابھی عقلی دلیلوں کے اندر ایک چیز یہ ہے، دیکھو مجھے اگر کوئی ایسا مسلمان بھائی ملے، مجھے بہت ملتے رہتے ہیں اور میں تو مولویوں ملاؤں کے ساتھ بھی بیٹھ کے خوشی حاصل کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں اور ان کو جلدی پکڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہے، 1 بلین، لیکن آپ دیکھو حالت دیکھو، میں انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک تمام مسلمان ملکوں میں گھوم کے آیا ہوں، مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ حضرت امام نے بھی ایک جگہ ہم کو فرمایا فرمان میں کہ میڈیا نے، ویسٹرن کنٹریز نے
ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پرٹیکولرلی اسلام کو بدنام کرنے کی ٹرائی کی ہوئی ہے اور غلط انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ویسٹرن کنٹریز میں ساری دنیا میں پھیلا دی ہے. مسلمانوں کو انہوں نے لے لیا کہ یہ لڑنے والی جھگڑنے والی قوم ہے. کہیں بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے اوپر یہ امپوزیشن آ جاتی ہے. مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے, مسلمانوں کو گڑبڑ کرنے والا سمجھا جاتا ہے. اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کسی حد تک ٹھیک بھی ہے دینداروں. 8 برس جب یہ لڑائی چالو تھی اس کی عراق اور ایران کی, آدھا عراق سنی ہے آدھا شیعہ ہے, لیکن پاور ساری سنی کے پاس ہے اور سارا ایران ہے وہ شیعہ ہے. 8 برس لڑے. ایک دن میں شکاگو میں تھا اس لڑائی کے درمیان, تو ٹی وی کے اوپر انٹرویو ہو رہا تھا کچھ مجاہدین کا. مجاہد کہتے ہیں, انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں نے مجاہد اور جہاد یہ 2 لفظوں کا ایسا توڑ مروڑ کے یوز کیا ہے یا پروپیگنڈا کیا ہے کہ شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا ذکر کیا ہے تو وہ اپنے نفس کے ورود میں کہ تمہارے اندر جو بدیاں برائیاں ہیں, تمہارے اندر جو شیطان ہے, اس نفس کے ورود میں جہاد کرو. جہاد لفظ آیا جوہد سے, اور جوہد کا مطلب ہے ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل, کسی چیز کے خلاف لڑنا. ہمارے اندر بدیاں بہت ہیں, ہمارے اندر شیطان ہے, ان سے لڑنے کے لیے ہمیں عبادت کی ضرورت ہے. تو اس طرح جہاد کیا گیا. اور نبی کریم کی حدیث بھی ہے, نبی کی حدیث یہ ہے کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کے ورود میں کرتا ہے کہ اس کی بدیاں برائیاں دور ہو جائے. اور اس کو رسول اکرم نے جہاد اکبر کہا. اکبر کہتے ہیں گریٹ کو. خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے اللہ اکبر, کہ اللہ ہے وہ گریٹ ہے. جہاد اکبر, اکبر یعنی گریٹ جہاد اپنے نفس کے لیے. ہمارے اندر بدیاں برائیاں شیطانی خیالات جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم جو اسٹرگل کرتے ہیں, اور وہ اسٹرگل عبادت کے تھرو سے ہوتی ہے جو ہم مارننگ کے اندر اور ایوننگ کے اندر کرتے ہیں. اب جب میں عبادت کا لفظ کہوں تو میرا صرف اتنا ہی مطلب نہیں کہ پروڑیے 4 اور 5 بجے کی عبادت نہیں. میں عبادت جس کو سمجھتا ہوں, آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے نیکی کے ساتھ کوئی بھی فریب کے بغیر بزنس کر رہے ہیں, آپ کے 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے جو یہ بزنس کرتے ہو وہ عبادت ہے, کیونکہ آپ روزی کما رہے ہو. وہ روزی کما کے آپ دستمند ہوگے, اس میں سے تھوڑے خیرات کرو گے, اپنے بیوی بچوں کو پالو گے اور کسی غریب بھائی کی مدد کرو گے. آپ یہ 8-10 گھنٹے جو نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جو ویپار کر رہے ہیں وہ عبادت ہے. عبادت کا تو بہت لمبا حساب ہے. اگر ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیک ہے, وفادار ہے, بچوں کے ساتھ پیار سے رہتا ہے, فادر طریقے اپنی پوری ڈیوٹی بجاتا ہے. ایک عورت ہے جو اپنے ہسبینڈ کی بالکل وفادار ہے, فیتھفل ہے اور نیک ہے, تو یہ بھی آپس میں جو کنیکشن ہے یہ عبادت ہے. اگر ہم یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نیک باتیں کرتے ہیں, کبھی مذاق بھی ہوتا ہے لیکن گندا مذاق نہیں, خرابی نہیں, گالی گلوچ نہیں, بد نظری نہیں, غیبت نہیں, تو ایسی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. عبادت تو بہت بڑی شے ہے. آپ اپنے بدن کو صحت مند رکھتے ہو, آپ ایسی چیز نہیں کھاتے کہ بیمار پڑو, آپ اپنے بدن کو کلین اور صاف رکھتے ہو, بیماری سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہو, تو آپ کا یہ ایفرٹ بھی جہاد ہے, یہ بھی عبادت ہے. آپ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی تسبیحاں نکالتے ہو, اپنے مولا کو یاد کر کے اس حالت کے اندر آپ کو نیند چڑھ جاتی ہے, تو مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے 6-8 گھنٹے جو نیند میں جاتے ہیں میں وہ عبادت میں لکھتا ہوں, کیونکہ تم نے مجھے یاد کیا اور اس حالت میں سو گئے. مولا فرماتے ہیں میرا مومن جب رات کو سوتا ہے میں ساری رات اس کی پلنگ کی چوکی کرتا ہوں, یعنی پہرا دیتا ہوں, میں رکھوالی کرتا ہوں. ساری رات میں اس کے پلنگ کے پاس رہتا ہوں کہ میرا بچہ سویا ہے. ماں کی گود میں بچہ سوتا ہے, کتنا نشچنت ہو کے سوتا ہے. یہ ہمارا باپ بھی ہے روحانی باپ, یہ ہماری روحانی ماں بھی ہے.
عبادت بہت بڑی چیز ہے. ہمارے جنانوں کے اندر جہاں عبادت کی بات آئی ہے تو وہاں ہمارے پیروں نے یا تو سریوا کا نام لکھا ہے یا اس کو یاد کرنے کا، سنبھالنا یعنی یاد کرنا. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، سبمٹ کر دینا. یہی بیسک پرنسپل ہمارے طریقے کا ہے، یہی بیسک پرنسپل. اور یہ پرنسپل ہم کو بہت جدے جدے طریقے سے ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر فرمایا ہے. میں آپ کو سیمپل دوں. ہے جی جگ پرمانے جاپ شودھینے لیجے جگ پرمانے جاپ شودھینے لیجے تن من دھن گر نے ارپن کیجے تن من دھن گر نے ارپن کیجے آرتی کیجے نکلنک تمہاری. یہ بڑی آرتی ہے. آرتیاں دو ہیں. یہ بڑی آرتی ہے کہ جگ پرمانے جیسا زمانہ آپ کی زندگی میں اس وقت ہے، کرنٹ ٹائم میں جو دھنی ماں باپ کا وارہ ہے اس کو تم ڈھونڈ کے حضر امام، آپ کی زندگی میں جو حضر امام ہے اس کو ڈھونڈ کے سمجھ کے اپنا تن من دھن اس کے پاؤں میں رکھ دو. یہ ہے دین اسلام. ایک جگہ حسن کبیر جی ماں باپ فرماتے ہیں، آشا جی مت تو تم نے جانو اگر نہ جانو کوئی جی مولا اور نہ جانو کوئی جی. ہمارو مستقل تمہارے ہاتھ ہے، ہمارو مستقل تمہارے ہاتھ ہے. ایسیاں نہ کھو سیاں تھا اے مولا، مات تات سب تو ہی، سب کچھ میرا ہے. جہاں میرا سر تو رکھ دے گا میں اٹھاؤں گا نہیں. یہ اوبیڈینس، یہ سب مشن جو اسلام دین کا جو ایسنس ہے نا تو وہ یہ ہے. مسلمان بھول چکے ہیں اس بات کو. میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ مسلمان ملکوں کو انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک الحمدللہ میں تمام ملکوں میں مسلمانوں کو دیکھ آیا ہوں. اور مجھے ہوتا ہے یا مولا کب تیری اس امت کے اوپر تیری رحمت اترے گی. علی نبی کو چھوڑ کے کچھ نہیں بن سکتا. نبی کریم فرماتے تھے موت کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، میرے بعد ایک کتاب اللہ ہے قرآن، اور دوسرا میری عطرت، میری اہل بیت ہے. قیامت تک یہ قرآن اور میری اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں پڑیں گے قیامت تک. جو ہی آنکھیں بند کی رسول پاک نے مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گیا، مسلمان جدا ہو گئے. بہت سے رائٹروں کو یہ اصل مقصد کا پتہ نہیں، اور اگر پتہ ہے تو جان بوجھ کے وہ آنکھ مچولی کرتے ہیں. رسول اکرم نے آنکھیں بند کی ہیں تو مسلمانوں میں تفاوت ہو گئی. ارے ابھی تک نبی دفن بھی نہیں ہوئے، نبی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اس کے سسرے دونوں اٹھ کے چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی خلافت قائم کر دی، حالانکہ اس کو دفن بھی نہیں کیا. داماد بن گیا، گزر گیا ہے. ارے فاتحہ تو پڑھو، لیکن اس کو چھوڑ دیا، دنیا میں پڑ گئے اور جا کے سقیفہ بنی سادہ کے اندر انہوں نے خلافت کو اکٹھا کر دیا، خلافت کی بنیاد ڈال دی، کیونکہ ان کو دنیا کی محبت زیادہ تھی.
مولانا رومی جیسے آدمی نے جو سنی تھا بعد میں وہ اسماعیلی طریقے کے اوپر شمس تبریز کے ہاتھ کی مریدی میں آ کے اس نے اپنے خیالات بدل ڈالے، مگر وہ لکھتے ہیں کہ چوں صحابہ حب دنیا داشتن، اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ چوں صحابہ حب دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتن، کیونکہ صحابہ کے دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے مصطفیٰ کو کفن دیے بغیر چھوڑ دیا۔ ایک آرڈینری آدمی بھی نہ کرے۔ تو میں نے یہ عرض کی کہ جو ہی آنکھیں بند ہوئیں مسلمان میں فرقہ پڑ گئے، دیکھو یہ اس کا پروف ہے، اس سے بڑا پروف کیا ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، فطرت کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ ابھی ایک دن پہلے نبی بول کے گئے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ رہے گی، اگر تم ایک چیز کو پکڑو گے دوسری چھوڑ دو گے تو قیامت تک گمراہ ہو جاؤ گے۔ 1400 برس ہوئے، مسلمان آہستہ 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 اسلام سے دور ہوتے گئے۔ آج کیا رہا ہے اسلام کا؟ ایک کلمہ پڑھ لیا اور نماز پڑھ لی۔ کبھی کبھی مجھ کو مسلمان عالموں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ دنیا میں 1 ارب مسلمان، یعنی 1 ارب میں ابج، بھلا 1 ابج میں کتنے % ہیں کہ جو روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے اعتقاد سے؟ ساؤتھ افریقہ کی مسجد کے اندر جا کے میں نے لیکچر دیے، اور جب میں نے یہ ان کو کہا کہ ہماری قوم کے اندر 7-8 برس کا بچہ اپنی نماز پڑھتا ہے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں نے کہا ایک رینڈم کسی بھی اسماعیلی بچے کو جو 7-8 برس کی عمر کا ہے پکڑ لو، وہ ہماری دعا جانتا ہے۔ اب آپ مسلمانوں میں کسی جوان کو 25 برس کے جوان کو پکڑ کے پوچھو تمہیں نماز آتی ہے تو نہیں آتی۔ حقیقت ہے، جو لوگ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے۔ اسلام دین جو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ساتھ ساتھ اپنا نور بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ کتاب و نور مبین۔ میں نے آپ کو ابھی کہا کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ ہم نے نیچے اتارا تمہارے لیے کتاب اور نور۔ ابھی کتاب اور نور کے بیچ میں واو ہے، عربی میں واو اینڈ کو کہتے ہیں، یعنی کتاب اینڈ نور۔ تو نور کہاں ہے؟ ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس کتاب بھی ہے، نور بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض یہ کی تھی کہ قرآن پڑھا کرو۔ انگلش ٹرانسلیشن حضرت امام نے جو منظور کیا ہے وہ پک تھول کا ہے، مگر پک تھول نے کوئی کمنٹری نہیں لکھی اور اس نے بڑی عقل مندی کی، کیونکہ کمنٹری لکھنا ایزی کام نہیں۔ یہ کمنٹری ہے جو انسان کو یا غلط راستے لے جائے یا صحیح راستے لے جائے، اس نے کمنٹری نہیں لکھی۔ لیکن ہمارے اسماعیلی پریس کے اندر 1926 میں 10 پارے نکلے، 30 کے 30 پارے کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہو چکا تھا، لیکن افسوس کہ جو کام کاج کر رہے تھے وہ گزر گئے اور ان کے گھروں کے اندر باقی نسخے رہ گئے۔ تو بھی 1936 کے اندر گجراتی کے اندر ہمارے اسماعیلی پریس میں سے قرآن شریف کا ترجمہ نکلا، گجراتی میں ہے، 3 کالم ہیں، ایک میں عربک ہے اور دوسرے سینٹرل کالم کے اندر عربک کا ٹرانسلیٹریشن ہے، گجراتی لفظوں میں لیکن زبان عربک، اور پھر 3rd کالم کے اندر ٹرانسلیشن ہے اور نیچے اس کا سمجھوتی ہے جس کو ہم کمنٹری کہتے ہیں۔ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے پاس یہاں کسی کے پاس ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی میری عرض یہ ہے کہ پک تھول کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، اور اگر گجراتی کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو بیسٹ ٹرانسلیشن اصفہانی کا ہے جو آج کل ملتا نہیں، مگر پھر بھی بہت جگہوں کے اوپر ہماری بہت سی لائبریریوں میں ہے۔ قرآن کو پڑھنے کی ٹرائی کرو۔ اب یہاں آ کے میں ایک اور بات کروں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار فرماتے ہیں کہ تم جنان پڑھو،
کیونکہ جو گنان ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھو، یہاں لانے کے لیے کہ گنان پڑھو جو قرآن کی تفسیر ہے. تفسیر انگلش میں کہتے ہیں انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن اس کا صحیح مطلب سمجھ سکے. قرآن میں ایک آیت ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. وہ آدمی کے جو اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا. اب یہ تو ٹرانسلیشن ہو گیا. تو خدا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ، جو آدمی جنم سے اندھے پیدا ہوتے ہیں یا ایکسیڈنٹ میں اندھے ہو گئے یا عمر کے حساب سے بیماری سے اندھے ہو گئے، تو کیا خدا ان کو وہاں اندھا رکھے گا؟ یہ اس کا انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جس کا سینہ اندھا ہو گیا، جس نے امام حاضر کی شناخت نہیں کی، جس نے خدا تعالیٰ کے فرمان کے اوپر عمل نہ کر کے اپنے انتکرن کو، روحانی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ ادھر آخرت میں بھی اندھا ہوگا. مولانا مرتضیٰ علی فرماتے ہیں آنکھیں اندھی علاج کرے تو چنگی ہووے جان، پر جس کا سینہ اندھا علاج نہیں جو پھر آوے لکمان. اگر آنکھیں اندھی ہو جائیں تو بہت دفعہ علاج کرنے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. مولا فرمایا مگر جس کا سینہ اندھا ہو گیا، انتکرن کی آنکھیں اندھی ہو گئی، روحانی آنکھیں اندھی ہو گئی، دنیا کی لوگ وہ ممتا مایا میں گناہ میں پڑ کے جس نے اپنے اندر کی آنکھوں کو برباد کر دیا، اس کو لقمان حکیم واپس جنم لے کے آئے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. یہ اندھے ہیں کہ جو آخرت میں اندھے ہو گئے. تو ہمارے جو گنان ہے یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. اگر ہم کو قرآن پڑھنا ہے، عربی پڑھو اور پھر اس کو پڑھو. لیکن عربی نہیں جانتے تو قرآن کیسے پڑھیں؟ انگلش والوں کے لیے میں نے کہا، لیکن قرآن کی سمجھ چاہیے اگر تو گنان پڑھو دیندارو. مولا فرمایا گنان ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اور گنانوں کے اندر ہم کو محبت سکھائی گئی، گنانوں کے اندر دنیا میں کس طرح چلو وہ سکھایا. یہ سب چیزیں قرآن پاک میں ہیں. میاں بیوی کا آپس میں کیسا سبند ہونا چاہیے، باپ بیٹے کا کیسا ہونا چاہیے، فیملی کے ساتھ کیا سلوک کرو، یہ ہم کو گنانوں میں سے ملتا ہے. تو اس لیے اپنے مذہب کے اس طریقے کے اوپر جو چلتے ہیں وہ اس دین اسلام کے اوپر چلتے ہیں. دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے. نبی کریم کی حدیثیں بہت دفعہ ایسی پڑھتے پڑھتے مجھ کو جنان کے پاٹھ یاد آ جاتے ہیں، اور اتنی ان میں آپس میں ملاوٹ ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے حضور میں عجز و انکساری جو ہے، خدا نے بہت دفعہ قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں عجز و انکساری کرو. ابھی عجز و انکساری کو ہمارے گنانوں کی بھاشا میں کہتے ہیں وینتی کرنا. وینتی کیا ہے؟ لیمنٹیشن ہے، پریئر ہے، ریکویسٹ ہے. اے خدایا تو سب سے بڑا ہے. آشا جی ہمیں کچھ نہیں تمہیں چھو سروے سروا تمہاری ہم لینا. یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن شریف میں ہے. اللہ تو اکبر ہے، میں کچھ نہیں. اے مولا سب تو ہی تو ہے. میں تو ایک جگہ پہ رسم کا بھی کرتے ہمیں ہی نہ کھینا، ایک جگہ پہ رسم کا بھی کہتے ہمیں دھوڑی میں خاک. یہ جو سب مشن ہے یہ دین اسلام کا ایسنس ہے. اپنے آپ کو خدا کی سپرد کر دینا. جو آدمی نے تن من دھن سے امام کو اپنا آپ سونپ دیا کہ جو اللہ کا نور ہے، اور ہم یہ کہہ دیں آج کی زبان کے اندر کہ ہی از اے مینیفیسٹیشن آف لائٹ آف گاڈ.
تو اسی خدا ہی کی عبادت ہے. کیوں کہ اس نے کہا ہے کہ میری تابعداری کرو. قرآن کی ایک اور خوبی آپ کو بیان کروں. صرف 2 جگہ خدا نے آئی کا لفظ یوز کیا ہے، میں. باقی سارے قرآن کے اندر اللہ 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 جیسے کہ کوئی 3rd پرسن ہوئے یا 2nd پرسن ہوئے. سارے قرآن میں اے محمد تم ان لوگوں کی باتوں کا خوف نہ کرو، اللہ تم کو بچائے گا. ہماری دعا کے اندر ہے نا 3 پاٹ میں، اے رسول جو کچھ تیرے اوپر اتارا گیا ہے یہ میسج جلدی پہنچا دو. اگر نہیں پہنچاؤ گے، دیری کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے اپنی رسالت کا یعنی اپنی نبوت پن کا کام برابر نہیں کیا، تھوڑا دم مارا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری رب کی طرف سے میسج ملا ہے جلدی پہنچا دے لوگوں کو. فما اگر نہیں کرو گے تو تم نے اپنے رسالت پن کا ڈیوٹی پوری نہیں کی. فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تم ڈرو نہیں، نبی ڈرتے تھے. ابھی یہ آیت تھی مولا علی کی مولائی کا ڈکلیریشن، اور نبی کو ذرا ڈر محسوس ہوتا تھا. ساری زندگی علی کا بخان کرتے رہے، ساری زندگی علی سے پیار کرتے رہے، اور ایسا پیار کیا، ایسی اس کا بخان کیا کہ بہت سے صحابہ جو تھے نا وہ دل میں جلتے تھے. علی کو محمد کے ساتھ اور محمد کو علی کے ساتھ جو محبت تھی، آپ خالی یہی کتابوں کے اندر پڑھ جاؤ تو آپ کے بدن کے 3.5 کروڑ یعنی 350 ملین جو روم ہے نا ہمارے، وہ کھڑے ہو جائے. تو علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا کرتی تھی. اس لیے نبی ڈرتے تھے کہ ابھی موت کے بعد بھی اس کو چھوڑ گیا ہمارے اوپر. تو نبی ذرا اچکاتے تھے. خدا نے کہا جلدی میسج پورا کرو. چونکہ یہ آیت اتری، گھر پہنچے نہیں، آخری 6ویں حج کر کے نکلے تھے، غدیر خم پہ پہنچے. 18ویں تاریخ تھی ذی الحج کی، یعنی کہ حج ہوتا ہے 10ویں تاریخ کو. 8 دن کے بعد یہ واقعہ بنا. بہت سے لوگ آگے چلے گئے تھے. یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں ایک رستہ نارتھ کو جاتا ہے مدینہ، اور ایک جگہ ایک مشرق کو جاتا ہے جدہ کی طرف جہاں مکہ ہے. تو حضور فوراً کھڑے ہوئے، بلال کو کہا اعلان کرو سب لوگ ٹھہرو. اعلان کیے گئے، سب لوگ ٹھہرے. گھوڑوں کے اوپر لوگوں کو بھیجا جو آگے چلے گئے، واپس بلاؤ. سب کو واپس بلایا. ابھی کوئی اونچی جگہ تو تھی نہیں چڑھ کے. نبی کریم 1,20,000 آدمی، اس زمانے میں یہ پبلک ایڈریس سسٹمز نہیں تھے. تو نبی کو سب سے اوپر کھڑا کرنے کے لیے اونٹوں کے اوپر جو فریم ہوتے تھے جس میں گڈس رکھتے تھے، وہ W شیپ کے، اس طرح وہ سب نیچے اتار کے ان کے اوپر پاکیاں وغیرہ رکھ کے رسول اللہ کو کھڑا کیا. اور وہاں یہ غدیر پہ یہ معاملہ بنا. اس آیت کے بعد رسول کھڑے ہوئے. اس میں خدا نے کیا کہا؟ تم لوگوں سے ڈرو مت، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا. یہ جو تھا نا کہ اللہ تم کو بچائے گا، کہا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے کیوں نہ کہا میں تم کو بچاؤں گا؟ سارا قرآن کے اندر صرف 2 جگہ خدا نے آئی کا ذکر کیا ہے کہ میں ہوں، مگر باقی سب جگہ 2nd یا 3rd پرسن میں بولتے رہے واللہ یعصمک من الناس. میں قسم کھاتا ہوں اللہ تم کو بچائے گا، اللہ بچائے گا. نہیں کہا میں بچاؤں گا. اس میں ایک بھید ہے کہ جو بیت الخیال کی چیز ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اسماعیلی قرآن شریف کے حساب سے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کی آیت کے اوپر برابر عمل کر رہے ہیں. حاضر جونے کا دھنی یہ خدا کا نور ہے، اور ہم اپنے دین اسلام کے اوپر اسماعیلی طریقے سے عمل کر کے اپنی عاقبت اور آخرت سدھار رہے ہیں. اب جب ہم خدا کو اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم سبمٹ کر دیتے ہیں،
جیسے کہ پیر اسد کبیر نے کہا کہ میرا سر تو جدھر رکھ دے گا ادھر سے اٹھے گا نہیں، مطلب یہ کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پاٹھ سنایا کہ تن من دھن گر میں ارپن کیجیے، وہ ہو گیا، تو اب باقی ہمارا کیا رہا؟ ہمارا کیا رہا؟ اگر آپ $10,000 ہر مہینے کما رہے ہیں تو مومنوں یہ $10,000 آپ کے نہیں ہیں۔ اگر آپ $50,000 کما رہے ہیں تو یہ $50,000 آپ کے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو خدا تعالیٰ نے 3-4 بچے دیے ہیں تو یہ 3-4 بچے آپ کے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو خدا تعالیٰ نے بیوی دی ہے اور بیوی کو ہسبینڈ دیا ہے تو یہ بیوی آپ کی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے ملکت کے طور پہ۔ اگر ہم پلیٹ رکھ کے اس میں کھانا ڈال کے کھانا چاہتے ہیں تو یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ اسماعیلی مذہب کا ایسنس سمجھا رہا ہوں کہ جو دین اسلام کا ایسنس ہے، سبمیشن ان کمپلیٹ فارم، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی۔ ہماری ہر شے جو ہے، ہر شے، ایوری تھنگ belongs to him۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خدا کے لیے ہیں۔ اگر ہم خدا کے لیے ہیں تو ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہماری نہیں، وہ بھی خدا ہی کے لیے ہیں، اور ہم کو واپس اس کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں بہت دفعہ واضح میں بولا کرتا ہوں۔ ایک باپ آفس میں سے یا دکان میں سے نکل کے گھر جاتا ہے، 2-2.5 برس کا بچہ ہے، اور اس کا رستے میں خیال آیا، گروسری لینے جا رہا تھا تو چلو ایک چاکلیٹ اس نے اپنے بچے کے لیے لے لی۔ ادھر گھر پہنچ کے بچے کو بلایا، گھٹنے اٹھایا، ایک کس کیا اور اس کو چاکلیٹ دی۔ اس نے ہاتھ لگایا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں آئی۔ اینیمل انسٹنکٹ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے قبضے میں آ گئی وہ کہتا ہے یہ میری ہے۔ یہ جو اینیمل انسٹنکٹ انسان کے اندر ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آپ بچے کو ایک کھلونا دے دو اور پھر چھیننا چاہو وہ نہیں دے گا، کیونکہ جو پوزیشن ہے نا یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے۔ جانوروں کو ایک چیز آپ دے دو پھر لینا چاہو کبھی نہیں دیں گے، آپ اس کو مار ڈالو اور بات ہے۔ تو یہ بچے کو باپ نے چاکلیٹ دی، بچہ بہت خوش ہوا، اس کے قبضے میں آ گئی، ہیپی ہوا۔ باپ کہتے ہیں مجھے ایک کس دے دو، تو وہ کس کرتا ہے۔ کس کے لیے کس کرتا ہے؟ چاکلیٹ کے لیے۔ اب اس نے اس کو اوور جو ریپ تھا وہ کھول کے بچے کو دیا، اور بچے کو کہتا ہے ایک ٹکڑا میرے کو دے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو باپ ہے جو بچے کے لیے چاکلیٹ لے کے آیا، اگر اس کو سچ مچ چاکلیٹ کھانی ہے تو کیا یہ اور نہیں خرید سکتا؟ لیکن اس کو چاکلیٹ نہیں کھانی۔ باپ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بچے کو میں نے پیار کر کے چاکلیٹ دی تو یہ بچہ مجھے پیار کرتا ہے کہ نہیں۔ تو بعض بچے تو ذرا ریزنٹمنٹ ظاہر کرتے ہیں، لیکن بعض کھول کے اس کے منہ میں ڈالیں گے تو اس کو اور بھی ہگ کر کے کس کرتا ہے۔ باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچے کے دل میں میرے لیے پیار ہے۔ دوسری یہ چیز ہے اس کے اندر کہ باپ بچے کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جو چیز آ جاوے اس میں سے تھوڑا بھاگ دوسرے کو دو۔ اٹس این ایجوکیشن۔ بالکل یہی چیز یہ ہے۔ $10,000 آپ نے کمائے، میں نے کمائے۔ یہ جو میں ہے نا اس کی تھوڑی انالیسس کرو۔ یہ آپ نے نہیں کمائے، خدا نے آپ کو یہ روزی عطا کی ہے، یہ اس کی ہے۔ اب خدا اس باپ کی طرح کہتا ہے اس میں سے میرے کو 1,250 یعنی 8واں بھاگ ڈالر مجھ کو دو۔ تو کیا خدا تعالیٰ کو پیسے کی ضرورت ہے؟ باپ کو اگر چاکلیٹ کھانی ہے تو بچے سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو اس کے پاس تو بے حساب خزانے ہے، ساری زمین و آسمان کا وہ سلطان ہے، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں روزی دی، تم کو رزق دیا، میں تم کو پالتا ہوں کیونکہ میں رب العالمین ہوں۔ رب کہتے ہیں سسٹینر کو، رب کہتے ہیں جیسے ماں رب ہوتی ہے، ماں چھوٹا رب ہے، وہ بچے کو
प्यार भी करती है, खाना भी खिलाती है, कपड़े भी पहनाती है, उसकी हेल्थ का ख्याल रखती है। इन तमाम चीजों को जो मेंटेनेंस करती है ना, इसको रब कहते हैं अरबी जबान के अंदर। खुदा रब है, वो हमको खाना भी देता है, कपड़े भी देता है, रहने का मकान देता है, गाड़ी देता है। ये सब चीजें रबूबियत में आती हैं। तो खुदा देखना चाहता है कि मैं तुम्हारा रब हूं, ये बात तुम समझते हो, तो इसमें से जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, एक टुकड़ा चॉकलेट का मुझको दो ना, 8वां भाग मुझको दो। अगर हम देते हैं तो वो खुश होता है और भी देगा, और अगर हम नहीं देते तो वो जानता है कि तुम्हारा दिल जो है ना वो तंग है। दसवंध हमारे अंदर बड़ाई पैदा करती है। दसवंध देने से हमारा दिल बड़ा होता है। दसवंध देने से मौला की मोहब्बत बढ़ती है। दसवंध देने से घर के अंदर सुख शांति रहती है। जिन घरों के अंदर झगड़े होते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उनकी दसवंध बराबर नहीं। मैं गए 61 बरस से वाजे करता हूं और 58 ईयर से मैं मुसाफरियां करता हूं। मेरे पास हजारों अपने भाई बहन। मेरी आदत हो चुकी है कि वाजों में या पर्सनली कहीं भी मैंने कभी शर्म नहीं की सच कहने के लिए। मैं हक बात कहता हूं और मैं कह दिया करता हूं, तुम्हारी ये खराबी है। जिन घरों के अंदर बनावट नहीं, सलाह संप नहीं, याद रखो कोई चीज खराब हो रही है, कुछ खामी है मजहब की, खुद ढूंढो। हो सकता है आपकी दसवंध बराबर नहीं, हो सकता है कि आपकी रोजी बराबर नहीं। यानी एक ऐसा आदमी कि जिसकी कमानी अच्छी नहीं, वो अगर दसवंध भी देता होगा तो नहीं फलेगा। हजरत इमाम के पास अगले मुंह मिलने के लिए जाओ, आपको ऐसा हुआ चलो मैं केक बना के जाऊं, तो आप केक ले गए, लेकिन रास्ते के अंदर 2-3 दिन निकल गए, केक जो था बांस मारने लगा, बिगड़ गया। अब मैं पूछता हूं कि ये खराब केक हजरत इमाम को दोगे? नहीं दोगे। आप अपने बच्चे को भी नहीं दोगे। तो अगर आपने ये समझ के चलो मैं तो मौला को दे दूं, फिर मौला खावे के ना खावे फेंक देवे, तो आपकी नीयत खराब हो गई और आपने मौला को एक सड़ी हुई चीज दी कि जो बराबर नहीं। इसी तरह से अगर किसी आदमी का धंधा सड़ा हुआ है, उसने सड़ी हुई रोजी कमाई है, उस सड़ी हुई रोजी में से वो सड़ा हुआ केक मौला को देता है, यानी दसवंध देता है, तो दीनदारों वो दसवंध फलती नहीं बल्कि उल्टा नुकसान देती है कि तुमने हजरत इमाम के साथ छेतरपिंडी की, तुमने हजरत इमाम की बेअदबी की, उसको वो खराब कमानी खिलाना चाहते हो कि जो खराब कमानी तुम्हारे लिए भी खराब है। महज दसवंध दे देने से सब कुछ नहीं होता, दसवंध पाक साफ होनी चाहिए। हमारा इस्माइली मजहब दुनिया में यूनिक मजहब है, हम लोगों से अलग हैं, हमारी आदतें अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हम रूहानी आदमी हैं, हमारा मजहब रूहानी है। ये तरीका जो इस्माइली तरीका है, ये रूहानी लोगों का तरीका है। हम भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन सड़ी हुई चीज नहीं खाएंगे। अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं दीनदारों, मैं वापस कहता हूं हम तो ऐसे हैं कि अगर एक आदमी दूसरे के पास जाता है और कभी वो दसवंध नहीं देता तो हम उसके घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। हम तो ऐसे हैं कि अगर हम किसी बड़ी मजलिस में यानी मुबारक के मेंबर हैं तो भी क्या हुआ, सबको मालूम है ये, तो हम दूसरे आदमी का कोई तोहफा लेने को तैयार नहीं। हो सकता है मैं ये तोहफा न पूरा कर सकूं, यानी इसका एवज न दे सकूं। हम अपने आप को हर किस्म की बदियों से बचा के प्योर करना चाहते हैं, प्योर करना चाहते हैं। दूसरे के अंदर घरों में जाके हम खा के भी आते हैं तो भी हम उस खाने का जितना खाना खाया है उसका अंदाजा करके कि मैंने $5 का कि $8 का खाया है, उसमें से मैं दसवंध निकाल देता हूँ शाम को हर रोज
کہ یا مولا بھول چک معاف کرنا، ہو سکتا ہے میری ایسٹیمیٹ میں غلط ہو سکے، اس لیے یہ چھانٹے دیے گئے تاکہ ان چھانٹوں کے اندر تمہاری جو اجانی غلطیاں ہوئی ہیں وہ مولا بخش دے وے۔ ہم پورے نہیں ہیں کبھی بھی، ہمارا مذہب ایسا پیور مذہب ہے، ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مولا کو دے چکے ہیں، اس لیے ہم اپنی ملکت کو بھی اچھے طریقے کے اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ایک بات سن کے، گئے 20 برس ہوئے ہماری جماعت ادھر کینیڈا نارتھ امریکہ میں آئی ہے، آج سے 20 برس ہوئے۔ مجھے تو معلوم ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ افریقہ میں ہمارا کیا حال تھا یا انڈیا پاکستان میں ہمارا کیا حال تھا، لیکن گئے 20 برس کے اندر آ کے ہم لوگ کیسے جم گئے۔ ہمارے اندر بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں کہ آج ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا۔ آج ہمارے مکان، ہمارے کپڑا لتا، ہماری رہنی کہنی، ہماری موٹریں، ہمارے بینک بیلنس، ہم آباد ہیں، ہمارے اندر ایک بھی بھکاری نہیں، ایک بھی کوئی مجبور نہیں۔ گورنمنٹ بھلے اس کو دیتی ہوئے کہ بیٹے اس کو دیتے ہوئے، لیکن ہماری سب کی حالت الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ اور دیکھو خداوند عالمین کی یہ رحمت کہ گئے 20 برس کے اندر، بلکہ میں تو کہوں کہ گئے 10 برس میں، کیونکہ پہلے 10 برس ہمارے ذرا کمزور گئے 10 برس میں کینیڈا کی اسماعیلی جماعت نے، کہ جو 46,000 کی جماعت ہے آج ہماری کینیڈا میں، 120 ملین $120 ملین ہم نے جماعتی یعنی جماعت خانوں کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اسکولوں کے لیے، ہاسپٹل کے لیے کینیڈا کی جماعت نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں $120 ملین۔ یہ مولا کی کتنی رحمت ہے، اس لیے کہ ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی شروعات میں کہا کہ مجھے اس جماعت میں سے اچھی وائبریشن آ رہی ہے۔ آپ میں کچھ لوگ بڑے عابد ہیں اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ڈھک جاتے ہیں۔ ہر جماعت کے اندر، بلکہ فیملی میں کم از کم ایک جن تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جو عابد ہوئے، تاکہ اس کے پیچھے دوسرے بھی عبادت اور دوسری اچھی نیک عادتوں میں جائیں۔ ہماری ساری زندگی امام کے گھر کی خدمتوں میں جاتی ہے، یہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کی یہ خوبی دوسرے لوگ نہیں سمجھو گے۔ چھوٹا بچہ آتا ہے، ماں لے کے آتی ہے، 1.5-2 برس کا بچہ ہے، تھوڑا چلتا ہے، پھر ماں لے جاتی ہے مکھیانی کے پاٹ کے پاس یا باپ لے جاتا ہے، اس کو 2-5 سینٹ دیتا ہے، دعا کرانا سیکھتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کو یہ عادت پڑتی ہے تو وہ بھاگ کے اندر آتا ہے، ماں کو کہتا ہے میرے کو پیسے دے، میں دعا کرانے جاؤں۔ اب یہ معمولی چیز نہیں، یہ بنیاد ڈالی ہم نے کہ اس بچے کے اندر چیریٹیبل انسٹنکٹ پیدا ہو گئی، چیریٹیبل عادت ملے، اس کی نیچر میں سخاوت کا مادہ پیدا ہو جائے، اور یہ بچہ چھوٹی عمر سے دینا سیکھ رہا ہے۔ لینا تو ہر کوئی سیکھتا ہے، لیکن دینا یہ ایک عظیم چیز ہے جو ہماری جماعت کا ایک اعلیٰ درجے کا ایک کیریکٹر ہے کہ ہم بچپن سے 1.5 برس کی عمر سے پیسے لے کے ہم دیتے ہیں۔ ہمارے اندر پوزیشن آ جانے کے بعد پھر وہ اس کو ہم ڈسپوزیس کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل چیز ہے۔ اگر آپ میں کوئی سائیکیاٹرسٹ ہے یا کوئی سائیکولوجسٹ ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ مینٹل کنڈیشن کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہے چیریٹی جو دین اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام نے چیریٹی کے لیے بہت حکم کیا ہے، قرآن شریف بھرا پڑا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، بھوکے رہ کے بھی دوسروں کی مدد کرو۔ اور اس زمانے کے مسلمان ایسے تھے، دینداروں ایسے تھے۔ یہ چیریٹی کا مادہ اس کے اوپر میں آیا ہوں۔ تو میں آپ کو ایک بات سناؤں، ایک لڑائی ہو رہی تھی، اسلام کی ایک لڑائی ہو رہی تھی، رسول اللہ کمانڈر ان چیف تھے، مسلمان لڑ رہے ہیں، اور مسلمان عورتیں انکلوڈنگ سم آف دی وائفز آف نبی، پانچے اونچے کر کے، ہاتھ میں جگ لے کے، ہاتھ میں گلاس لے کے زخمیوں کو پانی پلانے کا کام کرتی تھی۔ یہ جو نرسنگ جو ہے، یہ کوئی یورپینوں نے نرسنگ
चालू नहीं की। इस्लाम ने 1400 साल पहले नर्सिंग चालू की, और ऐसी औरतें भी थीं कि जो पट्टी और मलहम बनाने का काम करके और यहाँ मलहम पट्टी करती थीं। एक औरत घूम रही थी, आवाज आई महा, यानी पानी। तो ये भागी उस तरफ, एक जख्मी पड़ा है, मुंह से जबान बाहर निकल गई, पानी पानी पुकार रहा है। जल्दी से इसने गिलास में पानी डाला, घुटनों के ऊपर बैठ के इसका सर उठाया ताकि इसको पानी पिला सके, क्योंकि यह मरने के नजदीक था। दूसरी तरफ से आवाज आई अल्लाह यानी प्यास लगी है। तो ये आदमी इस औरत को कहता है, बहन पहले उसको पानी पिलाओ, उसको बड़ी भूख प्यास लगी है। तो ये कहती है तुम पी लो, फिर मैं उसके पास जाती हूँ। कहता नहीं, मेरे भाई को प्यास लगी, उससे पहले मैं कैसे पानी पीऊं? तो इसने नीचे जमीन पे सर रख दिया, उठ के उसके पास गई और उसको इसी तरह से पानी पिलाने लगी। तो तीसरे ने आवाज लगाई पानी की, तो उसने भी ऐसा ही किया कि बहन पहले उसको, मेरे भाई को पानी पिलाओ। तो बोली तुम पी लो। कहता नहीं। अब ये जब उधर पहुंची तो वो आदमी गुजर गया था। इसको बहुत अफसोस हुआ कि पानी न पी सका, चलो मैं दूसरों को पिलाऊं। वापस आई तो ये दूसरा भी गुजर चुका था, और जब वापस आई तो पहला भी गुजर चुका था। मौत के वक्त भी इन्होंने भाई को पानी पिलाना ज्यादा प्रेफर किया, खुद नहीं पिया। ये दीन इस्लाम की ये खूबी है। आज मुसलमान भूल चुके हैं इन चीजों को। हमारे इस्माइली मजहब के अंदर ऐसी ही चीज है, और हमको छोटी उम्र से ये चीज सिखाई जाती है, देना सीखो। लेना तो चोर लोग भी ले जाते हैं, झट लेते हैं, लेने के लिए तो हजारों हैं, लेकिन देना सीखो, जो इस्लाम की खूबी है। और इस्माइली मजहब में यह खूबी जिंदा है। इस चैरिटेबल चीजों के अंदर हमको दीन और दुनिया की बरकतें मिलती है। यही बात हमारे मजहब का एसेंस समझ के मैं आज आपको थोड़ा इस तरफ लेके आऊं कि जहां आज बैठे हो। 5-12 साल की आज ये मजलिस है। आप में सब ने 5 बरस की या 12 बरस की हजरत इमाम को अपनी खिदमत अर्पण की है। सेवा हमारे मजहब की इबादत की जान सेवा है। कच्छ का मांडवी का मुखी, इतनी बड़ी पगड़ी, छोटा सा मुंह, बूढ़ा आदमी, मुखी था। हसनाबाद में मेहमानी रखी, हाथ जोड़ के, उसको तो कोई दूसरी जबान नहीं आती थी, कच्छी में कहता है, खुदावंद मुखे हकड़ी गाल पूछनी है। पूछो मुखी, क्या पूछना है? खुदावंद तुम कोई मथे राजी थी तो करो दिए। मगर फरमाया हम उसको अपनी सेवा का चांस दे रहे, सेवा दे रहे। हम खुदावंद तू जिजो राजी थी तो करो थी। मौला फरमाया हम उसको ज्यादा खिदमत का चांस दे रहे। आमीन। खुदावंद तू जिजो जिजो बहु राजी थी करो दिए, तो मौला फरमाया हम उसको बड़ी खिदमत दे रहे। तीनों दफा उसने जवाब में सेवा दिया। सेवा हजारों किस्म की है, सेवा हजारों किस्म की है। बच्चे जमात खाने के अंदर कभी झोला मिलता है तो मानो कि उसने एक टॉफी या कोई ऐसा कागज फेंक दिया। अगर आपकी नजर पड़ी है और आप उसने ये समझ के कि ये मौला का घर है, इसके अंदर का ये कचरा मैं उठा लूं, इस नियत से आपने जो कभी उसको उठा लिया, तो ये चीज भी मौला की सेवा में लिखी गई। ये वॉलंटियर, ये मुखी, ये कमड़िया, ये काउंसिल के प्रेसिडेंट, ये तरीका बोर्ड के ऑफिसर, हमारी दूसरी टोलियों, मंडलियों, कमेटियों के अंदर मुफ्त काम करने वाले, वो औरतें के जो साफ सफाई करती हैं, वो किसी को पानी पिलाती हैं, कोई बूथ का ध्यान रखता है, और भी किसी भी किस्म की खिदमत जो जमात खाने के अंदर या जमात खाने के बाहर मगर जमात के लिए हो रही है, वो मौला की इबादत में शामिल है। यही वो थीम है कि आगा हसन अली शाह माँ बाप जब हिंदुस्तान आए 1842 में, तो उसके पहले हिंदुस्तान के बहुत से लोग जिनके पास थोड़ी हिम्मत और माल होता था,
تو وہ پاؤں سے 5-5 مہینے سفر کر کے ایران جاتے تھے، مولا کے پاس جا کے مولا کے لشکر میں جوائن ہو جاتے تھے، یا مولا کے ہاؤس ہولڈ جو نوکر چاکر ہوتے تھے ان میں چلے جاتے تھے، 6-12 مہینے رہ کے مولا کی خدمت کر کے کوئی پگار لیے بغیر کھانا ان کو ضرور ملتا تھا۔ تو پھر وہ ہندوستان واپس آتے تھے اور کہتے تھے میں 1 برس مولا کے پاس اس کے گھر میں نوکری کی، میں نے مولا کے بوٹ صاف کیے، میں نے مولا کے کپڑے دھوئے، مولا کے گھوڑوں کو کھانا دیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، فخر کرتے تھے کہ میں نے مولا کا کچھ کام کیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مانگ لیتے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ اپنے فرمانوں میں فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا مرتضی علی ایسا نکلے ایک گلی میں سے، تو مولا نے دیکھا بہت سے مزدور لوگ کام کر رہے ہیں رستہ بنانے کا۔ آگے گئے تو مولا دیکھ کے حیران ہوئے کہ مولا کا جو آرمی کمانڈر ان چیف تھا، آرمی کا کمانڈر ان چیف سیناپتی ملک اشتر، اس نے سر کے اوپر باٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں پتھر پڑے ہیں۔ مولا اس کو دیکھ کے گھوڑا کھڑا کیا، کہتے ملک اشتر تم اس حالت میں؟ اس نے وہ بھار نیچے رکھا، ہاتھ باندھ کے کہتے مولا اس رستے سے تو روز آیا جایا کرتا ہے، یہ لوگ یہ رستہ بنا رہے تھے، میں نے سوچا کہ میرا مالک میرا آقا ہر روز اس رستے سے آتا ہے تو چلو میں بھی یہ رستہ بناؤں تو میرے مولا کی خدمت ہو گئے۔ مولا بہت خوش ہوئے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ ملک اشتر سیناپتی تھا، کمانڈر ان چیف تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کمانڈر نہیں سمجھا، اس نے مولا کا تو غلام ہی سمجھا۔ ہماری ایسی حالت ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ جب ادھر آئے تو جماعت میں سے کچھ لوگ گئے، کہتے خداوند آپ ادھر جب ایران تھے تو ہم کبھی آ کے خدمت کرتے تھے، ہم کو خدمت کا موقع دو۔ مولا نے حسن علی شاہ فرمایا 2000 لشکر میرے ساتھ آیا ہے، 2000 سولجرز ہیں، میرے گھر کے سب نوکر چاکر ہیں، اب یہاں تو حکومت نہیں، لڑائی بھی نہیں، تو میں ابھی تمہیں رکھ کے کیا کروں؟ کہتے خداوند ایسا کرو تو آپ کسی ایک نوکر کی میری تنخواہ لے لو، یعنی کہ ایک نوکر کی جو پگار ہے میں وہ دے دوں تو اس نوکر کی خدمت جو ہے وہ مجھ کو ملے، اس کا ثواب۔ بابا فرمایا اچھا۔ تو اس نے اس زمانے کے اندر برس کے 100 روپے ہوتے تھے، بڑے سے اچھا نوکر ہو گئے تو برس کے 100 روپے ہوتے تھے، آج سے 125 برس پہلے۔ مان لو کہ مولا کا کوک تھا جو کھانا پکاتا تھا، تو کوئی آدمی نے جا کے مولا کے حضور میں 100 روپے رکھ کے کہا کہ یا مولا اس کوک کی پگار میں دیتا ہوں 1 برس کی، آپ میری 1 برس میری سیوا قبول کرو۔ مولا نے قبول کی، اس کو 2 آشیش دی۔ کسی نے 2 برس کیے، کسی نے 5 برس کیے، کسی نے 7 برس کیے، کسی نے 12 برس کیے، جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا۔ اب میں آپ کو ایک چیز دھیان کھینچنا چاہتا ہوں، 100 برس پہلے، 150 برس پہلے، کیونکہ 1844-45 کی یہ بات ہے، 150 برس پہلے جو چیز کی 100 روپے قیمت تھی، آج اگر آپ ایکسچینج کا حساب کرو تو آج بھی ہمارے مولا نے 100 روپے ہی رکھے ہیں۔ آج بھی 150 برس پہلے کی جو قیمت تھی آج بھی مولا نے وہی رکھی، ایکسچینج کے حساب کرو تو 1.5 لاکھ روپیہ ہو جائے، لیکن مولا نے 150 برس پہلے اگر 100 روپے رکھے تھے تو آج بھی اس نے 100 روپے رکھے ہیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ مولا کو مال کی طمع نہیں، ہماری نیت اور ہمارا خیال اس کو پسند ہے۔ آج بھی وہی 100 روپے کا حساب ہے۔ یہ 500 روپے کے 1200 روپے دے کے ہم 5 سال کے ممبرز بنے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہماری وہ خدمت ہے کہ اس زمانے کے حساب سے آج لاکھوں ہونے چاہیے، مگر ہماری نیت کو مولا دیکھتا ہے، مال کو نہیں۔ اس لیے دینداروں، یہاں سے ایک اور پوائنٹ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مذہب کے اندر سوچا کرو۔ میرا ذکر یہ ہے، 18 برس کا لڑکا ہو گیا، اس نے ابھی تک کمانا شروع نہیں کیا۔ بہت جگہ تو اوپر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو 5 سال کا ممبر بنا دیتے ہیں۔ لشکر میں داخل کرنے کے لیے
مولا کا حکم ہے کہ بچہ چھوٹا ہوئے تم لشکر میں داخل کر دو، لیکن 5 سال اس بچے کو آپ نے 5 سال کا ممبر بنا دیا۔ بچے نے تو سیوا نہ کی، سیوا تو آپ نے کی، آپ نے اس کا ثواب اس کو دیا، وہ اور بات ہے، لیکن وہ ممبر بن گیا، یہ تو ٹھیک نہیں۔ ہم کبھی کبھی کسی کو کوئی اور بھی بڑی مجلسوں کے اندر پیسے دے کر ان کو کہتے ہیں چلو میں تم کو ممبر بنا دیتا ہوں۔ دینداروں، یہ کوئی گلاب کا پھول نہیں، یہ کوئی چاکلیٹ کا پیکٹ نہیں کہ آپ ایک آدمی کو ممبر بنا دو۔ اپنی کمانی کرو اور بچوں کو کہو کہ تو جب ہی پگار لے کے آوے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے پھر تم یہ مجلس کے اندر ممبر بنو، اس کی کمانی کا ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دینا اس میں وہ مزہ نہیں ہے، ثواب ملتا ہے۔ مولا کے گھر میں ایک تنخواہ بھی دو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن مزہ یہ نہیں ہے۔ ایک 18 برس کا لڑکا وینکوور کے اندر میرے گھر پہ آیا، مجھے کہتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے فلانی مجلس میں داخل کر دیا، I don't know what is what and I don't want to go۔ میں بولا اوکے، doesn't matter, don't go۔ چلا گیا، پھر واپس آیا، مجھے بولتا ہے کہ میرے کو سمجھاؤ کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہماری جماعت کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ ہم مولا کی سیوا کریں، کوئی 2 برس کرے، کوئی 4 برس کرے، کوئی ساری زندگی کرے۔ تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں وہ چیز کروں، کوئی آدمی میرے کو دے جائے میرے پوچھے بغیر، تو اس کا تو مطلب کچھ نہیں۔ میں بولا درس کی تھی، وہ نکل گیا مجلس میں سے، کہ آئی ڈونٹ وانٹ اٹ۔ اس لیے بہت دفعہ ایسے باتیں بن جاتی ہیں کہ ہم اپنی سینٹیمنٹل ویلیو لے کے اپنے من کی ہم کسی کو کہتے ہیں اچھا تو یہ ممبر بن جا، پیسے میں دیتا ہوں۔ پیسے کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم یہ چیز غلط سمجھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر اس چیز کے اندر پھر فرق ہوئے، میں آپ کو آج پہلے سے ایڈوانس میں تیار کر رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم جب ہی کوئی منڈلیوں کے ممبرز بنتے ہیں تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیں، خود کمانی کرو، پیسے بچا کے اس کے ممبر بنو اور پھر آپ اس کی لذت اٹھاؤ۔ باپ دادا نے ہم کو ممبر بنا دیا، ہم کو تو وہ پتہ ہی نہیں۔ یہ 5 سال مولا کے گھر کی پرسنل انگت سیوا ہے کہ ہم نے 5 برس کی اور امام نے خوشی ہو کے ہم کو 5 برس خدمت کا ثواب بخشا، کسی کو 7 برس کا، کسی کو 12 سال کا۔ تو یہ ثواب جو ہے یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ اس مجلس میں اور دوسری مجلسوں میں آنا فرض نہیں ہے۔ ینگسٹرز کو یہ بتاؤ، اینڈ ینگسٹرز مسٹ نو اٹ۔ There are only 2 things which are necessary and obligatory, and one is free time dua in Jamaat Khana if possible, and the second is your daswat. All other things are voluntary. If you do, you get the sawab. If you don't do, you are not committing any crime or any sin. اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اگر ایک آدمی کسی منڈلی کا ممبر نہیں بنا، اس میں کوئی بات نہیں، کوئی خرابی نہیں، بھلے نہ بنے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ اچھا اسماعیلی ہوئے، اس لیے کہ اپنے مذہب کو سمجھ کے ہمیں عمل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس لیے کہ مولا کا فرمان ہے، جماعت کی خدمت کرنا اس لیے کہ مولا کا فرمان ہے، پلس ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمارے حضرت امام کو، ہمارے مولا کو، ہمارے مالک کو راضی کرتی ہے، دینداروں وہ اس کی خدمت میں، عبادت میں آتی ہے۔ فرمایا پیر نے کہ مولا کے گھر کی سیوا کرنا آوا سامی گرنر سامی نے سریویے تے تو ہوا شانہ دیداریاں۔ مولا کی خدمت کرو کہ یہ خدمت کا درجہ دیدار کے برابر ہے۔ اور ایک فرمان ہے امام کا کہ جو صبح کی بیت الخیال کی عبادت میں یا اور دوسرے ہمارے فرائض میں، مثال کے طور پہ ہماری دعا ہے، کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا برابر نہیں پڑھتے، تو ایسی جو خامیاں ہوتی ہیں گھر کی سیوا کر کے مولا کے گھر کی وہ خامیاں
پوری ہوتی ہیں، مطلب کہ جو ادھورا تھا وہ فل اپ ہو گیا۔ عبادت کے درجے پہ یہ ہمارے گھر کی، مولا کے گھر کی خدمت جو ہے، مولا فرمایا اس میں تم آؤ، دین و دنیا میں اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ سچے دل سے مولا کی سیوا کرو، اور جو سیوا کرنے والے ہیں ان کی عزت کرو، تاکہ مولا آپ کے اوپر اور بھی خوش ہوئے۔ اور جو سیوا کرنے والے ہیں ان کے دل کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مولا کی سیوا کرتے ہیں، ہمیں کوئی غصہ نہیں ہونا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا سوبھاؤ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر کہ لوگ پسند کریں۔ مثال کے طور پہ ہمارے والنٹیئرز ہیں، والنٹیئروں کی عزت کرو، کیونکہ وہ سیوا دے رہے ہیں اور آپ کی وہ مدد کرتے ہیں۔ اور والنٹیئر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مولا کی سیوا کرتے ہیں، تو سیوا کرنے کے اندر ہم اگر کسی کی گالی بھی کھا لیں گے یا تماچا بھی کھا لیں گے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس وقت ہمیں اندر ٹالرنس اور پیشنس ہونی چاہیے۔ تو مولا کی جو سیوا ہے اس کا درجہ دیدار کا ہے، دین و دنیا کے اندر اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ مولا بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ آباد رہو، سکھی رہو۔ مولا آپ کو دین میں، دنیا میں آباد رکھے، نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، تمام آفتیں، بلائیں، مشکلیں، مصیبتیں، بیماریاں آپ سے دور رکھے۔ مولا دین میں، دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، جان و مال میں، آل اولاد میں برکت دے دے، عزت آبرو میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، ایمان بڑھاتا رہے، مولا کی خوشیاں آپ کے اوپر بڑھتی رہیں، سکھ شانتی محبت سے آپ کی فیملیاں گھر جما کے ہمیشہ بھری رہیں۔ مولا حضرت امام ہر قسم کی بدیوں، برائیوں، نافرمانیوں، گناہوں سے بچاوے، اور مولا عبادت کا شوق دے دے، اچھائیاں دے دے، بھلائیاں دے دے، خوشیاں دے دے، برکتیں دے دے، اور نوازشیں دے دے، گفٹ دے دے، ظاہر بات دیدار نصیب کرے۔ اے زندہ